बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुज़िश्ता एक साल में ज़रदारी साहब ने, जो कि इस वक्त सदर पाकिस्तान हैं, 2-3 ऐसे हरकतें फरमाई जिसकी कोई जस्टिफिकेशन या जिसका कोई जवाज़ आपके पास नहीं निकलता, और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 3 माह के अंदर। 2 दफ़ा वो बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर बताए हुए एयरपोर्ट पे पहुंच गए। यानी एक मर्तबा जब तुर्की के सदर आए तो उनका इस्तकबाल करने के लिए जब वो बगैर बताए, और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे मौजूद थे, लेकिन मौसूफ बगैर बताए एयरपोर्ट पे पहुंच गए। हालांकि प्रोटोकॉल के अंदर उनका ऐवान सदर जाके इनसे मिलना भी शामिल था, और ये कुछ दिन पहले ही तुर्की का दौरा करके भी वापस आए थे, लेकिन वो पहुंच गए। हमें अंदर से दफ्तर खारजा ने के एक बच्चे ने बता दिया कि जी उत्थे फड्डा पै गया, ठीक है, तरथली पै गई, की करिए हुण, ठीक है। और वैसे भी प्रोटोकॉल की किताब के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म, मतलब कि बहुत कम मौके हैं जिन पे वो शरीक होते, इकट्ठे होते हैं। हत्ता कि जो 23 मार्च की परेड होती है उसमें भी खाल खाल ही दोनों इकट्ठे नजर आए हैं तारीख के अंदर। उसके बाद जनाब इसी तरह मेरा ख्याल मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी वजीर का कोई दौरा था, तो उसमें भी मौसूफ पहुंच गए। तो हम जैसों ने तालियां बजाई कि देखें जनाब कितनी इज्जत दे रहे हैं मेहमान को, दोनों सदर और वजीर आजम इकट्ठे हो। सदर साहब चवल मार रहे थे। अच्छा, सदर साहब चवल मार रहे थे, और बुनियादी तौर पे इस चवल का आगाज तब हुआ जब उन्होंने ये चवल मारी, दुख तो बहुत हुए। उन्होंने ये चवल मारी कि हम ताजिकिस्तान से पानी पाकिस्तान बलूचिस्तान को दरामद करके देंगे। ताजिकिस्तान से सिंध का सदर पानी दरामद करके बलूचिस्तान को देगा, तो अगर वो बलूचिस्तान तक आ सकता है तो वो सिंध तक क्यों नहीं आ सकता? सिंध में तो अजलों की पानी की शॉर्टेज होती है, ठीक है ना। और पाकिस्तान के पंजाब के तरक्की पसंदों से लेके और सिंध के कौम परस्तों तक सब ने पूरी कौम को ये रटा दिया हुआ है कि वहां पे अजलों से पानी की शॉर्टेज है, और हमेशा रहती है, क्योंकि उनका पानी अपर राइपेरियन वाले चोरी कर जाते हैं। बुकौल जाम शोरो के क्या नाम है उसका, निजाम शोरो तो नहीं है, शोरो नाम है उसका। वो मौसूफ जो इरिगेशन मिनिस्टर है सिंध के, वो मौसूफ जो है वो केपीके के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे कि वो भी साडा पानी चुकी खा। हालांकि केपीके अगर सिर्फ दरियाए काबुल को ही कंट्रोल कर जाए तो आधा दरियाए सिंध तो फारग हो जाए। दरियाए सिंध में 60% पानी तो दरियाए काबुल से आता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वो केपीके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह किसी को इस तरफ ध्यान ही नहीं आने दिया। वहां पे हर एक को नाचने गाने के ऊपर है, लाड़ चप्पे खबर तो कम इस तो माला रोड़ा पे लगाया हुआ है कि वहां पे कोई कहे कि भाई ये मेजर कंट्रीब्यूशन तो हमारी है। खैर, उसकी तरफ आते हैं। मौसूफ ने कहा कि हम ताजिकिस्तान से पानी लाएंगे। अब ताजिकिस्तान की वो झील जो कि खुजंद से 35 किलोमीटर दूर वाक़या है, जहां से पानी लाने का डोल डाला गया, खाकसार उस झील का दौरा कर चुके हुए 2008 के अंदर, 2008 में नहीं, 2004 में। और उस झील के किनारे 5 रातें बसर कर चुके हुए हैं आरफ लोहार के हमरा। और आरफ लोहार भाई जो है वहां पे चिकन पका पका के हमें खिलाया करते थे। अपनी टीम के साथ उधर गए हुए थे। पाकिस्तान का एक वफ्द गया था, वहां पे डेलीगेशन गया था, एग्जीबिशन लगाई थी उसने। हम एज ए जर्नलिस्ट उसके साथ थे। आरफ साहब ने झीन छीका करना था वहां पे, झीन छीका। तो इन्होंने वहां पे जाके कल्चरल शो करना था, तो ये वहां पे थे, तो ठहराया हमें उस झील के किनारे पे गया। हालांकि हमें बहुत बुरा लगा कि यार शहर से निकाल के 40-45 किलोमीटर दूर आपने ठहरा दिया है, लेकिन पता चला कि मेजबानों के ख्याल के अंदर ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेस था। तो हम सुबह उठते तो उस झील के किनारे बैठ जाते, बाज का कश्ती लेके उसके अंदर भी चले जाते। आरफ लोहार साहब के एंटोराज में से एक बंदे ने एक दफा उस झील में थूक दिया, तो मेजबानों ने बहुत बुरा मना, ठीक है। और खास तौर पे जब बुरा मनाने वाली रशियन खातून हो, तो फिर तो बहुत ही वो महसूस होता है ना। तो खैर, मैं वहां पे ठहर के आया हुआ हूँ, इसलिए मुझे उसको वहां के मकामी लोग समंदर कहते थे, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो उन्होंने समंदर कभी देखा नहीं, तो उनके लिए वो बड़ी सारी झील जो थी वो समंदर थी।
اب اس خجند سے آپ پانی ڈال کے چلیں گے، درمیان میں پہاڑیوں کے بہت 3 سلسلے فال کریں گے سر، 3 نہیں تو کم از کم 2 ضرور کریں گے۔ اس خطے کے اندر 3 سلسلے ہیں، ایک ہندو کش ہے جو کہ زیادہ تر افغانستان کے اندر فال کرتا ہے، ایک کراکرم ہے جس کے ارد گرد ہم سڑک لے کے چائنا تک جاتے ہیں، اور ایک ہمالیہ ہے جو کہ یہ کراکرم سے نیچے جو کہ کشمیر اور انڈیا، ٹھیک ہے، اور نیپال تک جاتا ہے یہ سلسلہ۔ تو یہ 3 سلسلے جو ہیں، چلے ہمالیہ کو تو نکال دیں، لیکن وہاں سے پانی لانے کے لیے آپ کو کراکرم اور ہندو کش کے پہاڑی سلسلوں میں سے گزرنا پڑے گا، اور پہاڑی سلسلوں کا مطلب ہے سینکڑوں پہاڑی ہیں۔ اس لیے اگر آپ زمین کے اوپر پائپ بچھائیں گے تو پھر بھی اس کی مطلب کہ ناممکنات میں سے ہے نا۔ اگر وہ آپ اس کے پہاڑوں کے اندر سے ٹنل کھودنا شروع کریں گے تو یہ کوئی 2-2.5-3 کلومیٹر والی ٹنل جڑی ہے نیلم جیلم دی، وہ تے قابو نہیں آ رہی تواڈے کو، ٹھیک ہے، اتوں تسی ٹنل کھڑی۔ اچھا، پھر اس ٹنل کے اوپر آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر پمپنگ سٹیشن بنانا پڑیں گے جو پیچھے سے آنے والے پانی کو پمپ کر کے آگے کریں، نمبر 2۔ نمبر 3، یہ افغانوں کا تو موڈ ہی پتہ نہیں چلتا نا کب بدل جائے، تو ادھر سے گزر کے لانا ہے آپ نے، ہر صورت میں آپ کو ادھر سے گزر کے آنا پڑے، ٹھیک ہے، ورنہ کیا خجند سے نکل کے آپ جو ہے وہ کرگستان میں جائیں گے، کرگستان سے چائنا میں جائیں گے، چائنا سے پھر خنجراب کے راستے پاکستان، او خدا دا خوف کرو یار، ٹھیک ہے۔ اور جیالوں کی آپ متانت اور سنجیدگی دیکھیں، وہ زرداری صاحب کی اس یک کو بھی مارکیٹ کرتے تھے۔ اچھا، ایک اچھا بھلا عقل مند آدمی جس نے ملک ریاض جیسے بندے کو اپنا پارٹنر رکھا ہو، وہ کیسے اتنی بڑی بونگی مار سکتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مت مار دیتا ہے تو پھر بندہ ایسی بونگیاں مار ہوا یہ۔ اچھا، یہ اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ اور یہ جو ہے وہ اپنے صدر بننے کے کچھ 1 ماہ کے بعد یہ والی عقل مندانہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں وہ؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جا کر ایک نہر کا افتتاح کیا، اس کا نام تھا کچھی کینال۔ کچھی اور رینی کینال، ان 2 نہروں کا ذکر آپ کو جنرل پرویز مشرف کی ہر تقریر میں ملے، کچھی کینال، رینی کینال، کچھی کینال، رینی کینال۔ اچھا، یہ کچھی کینال جو ہے یہ میرا خیال ہے کونسا سے نکلے گی جو کہ پنجاب میں واقع ہے، ٹھیک ہے، اور ہیڈ ہے ایک، اور وہاں سے یہ سدھی بلوچستان بڑھ جائے گی، اور اس کے اندر 80 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ فی الحال 5 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے، تو چیخیں دیکھیں کیسے نکلی ہیں۔ یہ پانی پہلے کہاں جاتا تھا؟ یہ پانی یہاں سے اخراج ہو کے تو سندھ میں چلا جاتا تھا، اور سندھ میں سے یہ بلوچستان کا حصہ تھا نا۔ دیکھیں، پانی کی تقسیم کا جو اکارڈ ہے وہ تو کہتا ہے کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ 34% ہے، جس کے پاس صرف مطلب کہ میں کہتا ہوں 16% زراعت ہے، وہ کہتا ہے اپنے ذوالفقار محتو کہتا ہے کہ 24% ہے، چلے 24% زراعت ہے، اور جناب 70% تو 72% کے اوپر تو ذوالفقار محتو صاحب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں پاکستان کے پنجاب کے پاس 80% زراعت ہے۔ تو 80% زراعت کو 37% پانی، اور 16% زراعت کو بھی 37% پانی، تو پھر اس 16% زراعت کا بیڑا غرق ہونا ہے کہ نہیں ہونا جب آپ اس کو اتنی اوور واٹرنگ کر دیں گے۔ پاکستان کے اندر ایک فکرہ کہنے لگا ہوں، تاریخی فکرہ ہے، پاکستان کے اندر جب جب پانی کی شارٹیج ہوئی ہے تب تب پنجاب اور سندھ کے اندر بمپر کراپس ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ گندم کی بمپر کراپ ہوتی ہے جب پانی کی شارٹیج ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پانی زیادہ دیتے ہیں اپنی فصل۔ اچھا جی، میں واپس آؤں گا اب جناب۔ وہ جو ہے مینوں ہاسا ہی آئی جا رہا ہے یار، اے کی بونگیاں بج رہی ہیں۔ اب جناب ہے کیا کہ وہ پانی پہلے سندھ جاتا تھا اور سندھ سے بلوچستان جاتا تھا سپوزڈلی، اور بلوچستان کا نمائندہ ارسا کے اندر شور مچاتا تھا کہ جی ہمیں یہ پانی نہیں مل رہا، ہمیں یہ پانی نہیں مل رہا۔ سندھ انہیں دھمکی لگا کے چپ کرا دیتا تھا۔ لیکن آپ ارسا کے اجلاس کی میٹنگ منٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے اندر اکثر آپ کو بلوچستان کی طرف سے یہ اعتراض ملے گا ان نوٹس کے اندر، جو کہ ظاہر ہے کہ قومی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جناب ساڈا پانی چوری ہو گیا، ہمارا پانی چوری ہو گیا۔
اب اگر کچھی کنال، اچھا کچھی کنال کے اندر پاکستان پنجاب کے نام نہاد ترقی پسندوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ کچھی کے ارد گرد جرنیلوں کی زمینیں ہیں. تو میں ایک دن نا ایک سندھی قوم پرست کو پکڑ لیا. میں نے کہا اچھا جرنیلوں کی زمینیں ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. پلاٹ اچھا جرنیل کیا کریں گے؟ میں نے کہا جرنیل کیا کریں گے؟ میں نے کہا وہ زمینیں ان کے پانی کو آباد کریں گی. میں نے کہا اوکے، ان کے پانی کو آباد کریں گی تو پھر اس سے فصل پیدا ہوگی، ہاں، جو کہ پاکستان کے اندر ہی استعمال ہوگی یا ملک کو ملے گی، ہاں ٹھیک ہے. وہ پانی استعمال کریں گے اور اس سے زمینیں آباد ہوں گی، پھر وہ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کیا کرنا ہے، زمینیں بیچ کے نکل جائیں گے. میں نے کہا اوکے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی آپ نے ڈیفینس کا پلاٹ کس سے لیا تھا؟ کسی میجر کرنل سے ہی خریدا ہوگا نا، کسی بریگیڈیئر سے ہی خریدا ہوگا نا گھر یا پلاٹ، ٹھیک ہے. ان کے محکمے نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بھائی ان کو الاٹمنٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ اس پلاٹ کو ویسے بیچ دیں، اس کو ڈیولپ کر کے بیچ دیں، گھر بنا کے بیچ دیں، وہ بیچ دیتے ہیں اور بیشتر وہ بیچ کے نکل جاتے ہیں جو جن کو سروس کی وجہ سے وہ ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہی وہاں پہ ہوگا. تو اعتراض کس بات کا ہے؟ یا تو اب اوورال سسٹم پہ اعتراض کرو، اور مجھے بھی اعتراض ہے کہ ان کو کیوں سب کو ملنا چاہیے جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں. میں سرکاری ملازم نہیں ہوں لیکن وہ بھی سرکاری ملازم ہے، یہ بھی باقی بھی وابڈا والے بھی تو اپنی جان پہ کھیل کے بجلی بحال کرتے ہیں. یہ جو لائن مین بیچارہ چڑھا ہوتا ہے اکثر ان میں سے مناسب آلات نہ ہونے کی وجہ سے کرنٹ لگ کے جاں بحق ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو کہ بلوچستان کے اندر آپریشن کرتے ہوئے شہید ہو جانے والے کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو بھی وہی عزت اور احترام ملنا چاہیے. وہ بھی تو قوم کی حفاظت کرتے ہوئے یا خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے نا. یہ میرا نقطہ نظر ہے اور میرے سے آپ اختلاف کا پورا حق رکھتے ہیں، لیکن گالی گلوچ کے بغیر. اور وہ یعنی کہ سندھ میں تعلیم کا معیار اتنا بلند ہو گیا کہ گالیوں کے ہجے تک درست نہیں لکھ رہے خاکسار کو. وہ میں ایک الگ ولاگ کروں گا. یہ جو پنجاب سے ایک حوالنک قسم کا شخص جو ہے وہ پلے پڑا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے میرے پاس. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس کچھی کنال کے اندر 80 لاکھ کی بجائے 5 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا. اور اس کے بعد جو ہے نئے نئے یونیک آئیڈیاز آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. تو چیک کریں یہ جو چوری شدہ پانی ہے اس سے کس بڑے لیڈر کی زمینیں سیراب ہو. اور خیری میری 34% پانی سندھ کا آفیشلی اور 4% وہ بدماشی سے لے لیتا ہے، تو 37% اس کو مل جاتا ہے. کاغذات میں 34% لکھا ہوا ہے لیکن ہر سال وہ رولا ڈالتے ہیں. اس کے لیڈرشپ کہتے ہیں رولا پاؤ اور آگے کہتے ہیں وفاق میں کہ وہاں کے تو حالات بڑے خراب ہیں. تو پنجاب کا حصہ کاٹ کے 4% کا اور بھی ان کو دے دیا جاتا ہے. یوں 34% وہ لے جاتا ہے، 37% لے جاتا ہے، اور 37% ہی پنجاب کے پاس رہتا ہے. بلکہ پنجاب کے پاس 37 سے بھی کم ہو جاتا ہے. جتنا اویلیبل ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی. 18% بھائیجان بلوچستان کا حصہ ہے اور یہ بلوچستان کا سارا پانی اس کچھی کنال سے پہلے براستہ سندھ جاتا تھا. اور اس کے اوپر جب وہ بلوچستان چیختا تھا کہ ہمارا پانی یہ چوری کر لیتے ہیں، ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں ہے، تو سندھ جو ہے وہ کر کے وہاں پہ سارا میٹنگ کینسل کروا دیا تھا. ٹھیک ہے. اب بلوچستان کو مل گیا رستہ براہ راست سندھ سے پہلے اپنا پانی لے لینے کا. ٹھیک ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ سندھ 52% پانی لے رہا تھا، 18% چوری کر کے اور 34% جو ہے وہ اپنا حصہ آن ریکارڈ. ٹھیک ہے. اچھا جناب، ٹھیک ہے. اب وہ حصہ میں اس کے بعد یہ سارا سندھ کے اندر مظاہرے شروع ہوئے. ابھی صرف کچھی کنال کے اندر 5 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے. ابھی یہ اس نے 80 لاکھ ہونا ہے. اس کے بعد رینی کے اندر پانی چھوڑا جانا ہے. تو یہ جتنے بھی پانی کے چور ہیں جو کہ اس پانی چوری کے نتیجے کے اندر امیر ہو چکے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا چوری شدہ پانی سمندر میں جاتا؟ نہیں پایا. سمندر میں ڈالنے کا بہانہ ہے، رستے میں چور کے اپنی بچے کی زمینوں میں کو آباد کرتے ہیں.
اسی لیے کچے کی زمینوں کو سروے نہیں کراتے، نہ ہونے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پاؤں ہم نے رکھ دیا دھن کے اوپر، گالم گلوچ کے لیے تیار ہیں۔ اب پنجاب کے اندر سے بھی گمراہ قسم کے ترقی پسندے جو ہے دہشت گرد جو ہیں، جو ہمیشہ سے تاریخ کے الٹی سمت پہ، غلط سمت پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو گالیاں دیتے ملیں گے تو کوئی بات نہیں، حق سچ تو کہنا ہے اور کہتے رہنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے تو مسئلہ کیا ہوا کہ پانی چوری پھڑی گئی ہے، بلکہ ختم کی جا رہی ہے، اور ابھی صرف تھوڑی سی ختم ہوئی ہے تو چیخیں نکل رہی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔